अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 25 नवंबर 2021। ये सवालात भी पिछली मरतबा रह गए थे और इंशाअल्लाह उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नए सवालात नहीं लिए गए हैं क्योंकि पुराने सवालात ही अभी बाकी थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि सही बात कहने की और आपको सही बात पर अमल करने की तौफीक अता। एक साहब ने सवाल किया है कि हम दो दोस्तों ने एक ज़मीन ख़रीदी और हमने जो है वो अपने दोस्त के नाम कागज़ी तौर पर यानी कानूनी शक्ल में उसके नाम ज़मीन ख़रीदी गई है। उसके बाद मैंने ये इरादा किया कि ये ज़मीन जो है वो हम गरीबों को तकसीम कर देंगे। कुछ दिन के बाद उस ज़मीन का रेट बहुत बढ़ गया और जब मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी ज़मीन इसमें आधी जो है, ये जो हिस्सा मेरा है वो आप मुझे दे दें, ताकि मैंने नीयत ये की थी कि मैं गरीबों को दे दूँगा। अब वो बंदा सिरे से इस बात का इनकार करता है, मेरा दोस्त, कि मैंने आपकी कोई ज़मीन ली ही नहीं है और जो मैंने अपने नाम ख़रीदी है वो मेरी है, इसमें आपका कुछ भी हिस्सा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि मुझे अल्लाह ताला उसका सवाब देगा या नहीं देगा। देखें, सवाब का दारो मदार तो नीयत पर होता है। आपने नीयत एक ही थी कि ज़मीन हम जो ले रहे हैं ये गरीबों को तकसीम कर देंगे, लिहाजा आपका सवाब पक्का हो गया। ज़मीन पहुँचे या ना पहुँचे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस पर हमारे पास बनी इसराइल का एक बहुत मशहूर वाक़या भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया कि एक बनी इसराइल का एक आदमी जो है वो एक पहाड़ के पास से गुज़रा और उसने नीयत ये की कि अगर अल्लाह ताला इतना सोना मेरे पास आ जाए जितना ये पहाड़ है तो मैं सब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दूँगा। उस वक्त के नबी को इत्तला दी गई और उसको बताया गया कि तेरे अकाउंट में अल्लाह ताला ने इस पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब लिख दिया। वहाँ से ये मसला मालूम हुआ कि और मेराज पर भी ऐसी एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत को ये खुशखबरी है कि जब वो नियत कर लेते हैं तो सवाब उनका जारी हो जाता है। बहरहाल आपका सवाब हो गया। फिर दूसरे में उन्होंने एक सवाल और भी किया है कि अब ज़मीन की कीमत जो है वो 4 गुना बढ़ गई है जिस वक्त मैंने ख़रीदा था उससे, और इसी वजह से वो बंदा हमको देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे 4 गुने का सवाब मिलेगा या 1 गुना का? ये 1 गुना सवाब मिलेगा। जिस वक्त आपने नियत की है कि मैं आज कर देता है इसको, उस वक्त जो ज़मीन की कीमत रहेगी अल्लाह ताला उसके ज़रिए सवाब देगा। और अल्लाह के नज़दीक जो है ना वो असल क्वालिटी होती है, क्वांटिटी की बहस नहीं होती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जैसे आपने सवाल किया है कि मेरा एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है, वो नमाज कतई नहीं पढ़ता है, तो बहुत समझाने के बावजूद भी नहीं पढ़ता है, तो क्या मैं इस बुनियाद पर उसको घर से निकाल सकता हूँ? देखिए, बालिग होने के बाद बाप को ये अख्तियार होता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप उसको घर से निकाल देंगे तो क्या नमाज़ी बन जाएगा? तब तो और ज़्यादा वो क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा। वो कभी पढ़ने की कोई उम्मीद भी थी, वो भी आपने क्या कर दिया, चिराग गुल कर दिया। लिहाजा आप उसको दुआ करें और मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको समझाने की कोशिश करें। पूछा गया है कि मैं सुन्नी हूँ, क्या अहले हदीस के पीछे हमारी नमाज हो जाती है? इसका जवाब इसके पहले भी दिया है कि ये सवाल तो अहले हदीस को करना चाहिए कि मैं जो भारत के सुन्नी मशहूर हैं कि उनके पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो ये तो उल्टा सवाल किया जा रहा है। बहरहाल आपको खुश होना चाहिए कि मैंने किसी अहले हदीस के पीछे कम से कम 1-2 नमाज़ पढ़ करके अपनी नमाज़ कबूल करवा लिया, वरना तो जो आपके इमाम हैं जिनका अक़ीदा ही ये हो कि अभी एक सवाल आया हुआ है उसका भी जवाब इसी के साथ दे देते हैं। सवाल आया है कि इमाम साहब एक मस्जिद में इमामत करते हैं और उसके बगल में कब्र है और मैं रोज़ देखता हूँ कि वो कब्र पे सजदा करते हैं, क्या ऐसे इमाम के पीछे हमारी नमाज होगी? कतई नमाज नहीं होगी। जो आपने नमाज़ पढ़ा भी उसको भी दोहरा लेना चाहिए।
تو اگر ایسا ہے ایسی کا نام سنی ہے تو پھر ایسی شکل میں آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو ایک آدھ نماز ہماری صحیح جگہ ادا ہو گئی، واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کی تاخیر کرنا اور پہلے تقریر کرنا پھر سنت ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ جو نماز کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ان سنتوں کے لیے ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے جتنی جلد ہو سکے فرض کے بعد اپنی سنتوں کو ادا کرے۔ اب ایک آدمی تقریر کرنے کے چکر میں بیٹھ گیا جلدی سے تاکہ تقریر شروع کر دے تاکہ لوگ بیٹھ جائیں، اور پھر سنتوں کو تاخیر سے خود سے پڑھے، یہ کام سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ سرکس دیکھنا کیسا ہے؟ سرکس دیکھنا فلم دیکھنے سے زیادہ گناہ ہے۔ فلم میں تو پردے میں ننگی عورتیں ہوتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہیں، یہاں پہ سرکس میں تو جو فلم میں پردے پہ تھی وہ سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، لہذا سرکس دیکھنا زیادہ گناہ ہے بنسبت فلم دیکھنے کے۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ میلے میں جانا کیسا ہے؟ چاہے میلہ ہو یا بازار ہو، اگر وہاں پر ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں، ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا ہے کہ آدمی کو یعنی مرد کو سونے کی اجازت، یعنی سونا سے مراد گولڈ پہننے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کا جواب کہیں حدیث میں لکھا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو منع کیوں کیا، یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں جو لوگوں نے مصلحتیں بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک دو باتیں کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو آزمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ چند چیزوں کی اجازت دی جائے اور چند چیزوں کو منع کیا جائے۔ منع کرنے کی بنیاد کبھی عقل میں آتی ہے اور کبھی عقل میں نہیں آتی ہے۔ جب عقل میں نہیں آتی ہے تو بندہ زیادہ ثواب پاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ عقل کے تابع نہ ہو کر کے 100% اس حکم کے تابع ہوتا ہے۔ لہذا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے اپنی اوبیڈینسی اور اطاعت کے آزمانے کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات جو لوگوں نے بیان کی ہے کہ سونا عورتوں کی پسندیدہ چیز ہے اور مردوں کو اس سے دور رکھا گیا ہے تاکہ مردوں میں عورتوں کی خصلت نہ پیدا ہو۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سونا پہننے کے بعد آدمیوں میں نسوانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس بنیاد پر جو ہے سونا منع کیا ہے۔ بہرحال یہ سب مصلحتیں ہیں، کوئی قرآن حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ پوچھا گیا ہے مرد کو سرخ کپڑے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ایک دم سرخ کپڑا جو ہے وہ مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے جس میں کسی قسم کا دوسرا کوئی بھی کلر موجود نہ ہو۔ ہاں، پٹی ہو، دوسری دھاری ہو یا اس میں سرخ مکس ہو تو پھر اجازت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب ایک حدیث پڑھی ہے کہ کل امتی معافی الا المہاجرین، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے ایک مرتبہ دوبارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہ اس طرح سے الفاظ نہیں ہیں۔ مطلب ہر امت کے سارے طبقے کو، سارے لوگوں کی معافی ہے سوائے مہاجرین کے، یہ آپ نے پڑھا، یہ غلط پڑھا ہے۔ وہ مہاجر لفظ نہیں، وہ مجاہرین ہے۔ وہ مجاہرین کو آپ نے اٹھا کر کے مہاجرین پڑھ لیا۔ ترجمہ یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے کو معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت یہ بات کو سمجھ لیں، یہ بہت عجیب و غریب حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر گواہ بناتا ہے، لوگوں سے بولتا ہے میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ گناہ بھی دو طریقے کو، چوری کرتا ہے تو لوگوں سے نہیں بیان کرتا ہے، لائن مارتا ہے تو اپنے دوستوں سے بیان کرتا ہے کہ ہمارا چکر اس سے ہے اور وہ لڑکی ہم کو فون کرتی ہے، واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ ہے۔ یہ گواہ بنا رہے ہیں آپ۔ یہ گواہ بنانے کے بارے میں یہ حدیث یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کو معافی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو کی تشریح مطلب نشر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، ان کو، کیونکہ اللہ نے گناہ کو چھپایا، آپ کا گناہ دوسرے پر ظاہر نہیں ہوا،
اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس پردے کو فاش کیا، جان بوجھ کر کے کیا، ارادے سے کیا، مزہ لینے کے لیے کیا، اس لیے یہ اتنی سخت وعید آئے گی۔ لیکن وہ صاحب جنہوں نے پوچھا ہے ان سے دوبارہ درخواست ہے کہ وہ مہاجر لفظ نہیں ہے، وہ مجاہد لفظ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد شادی ناکام ہو گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلی بات جان لیں، استخارہ کوئی وحی نہیں ہے کہ غلطی ہونے کے چانسز نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس چیز کو آپ نے استخارہ کے جو معنی سمجھاتا ہو سکتا وہ معنی پازیٹیو تھا ہی نہیں، مثبت تھا ہی نہیں، وہ استخارہ ہی منفی تھا، لیکن آپ نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ آپ نے اس کو مثبت سمجھ لیا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسری وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ استخارہ جو آپ نے کیا اور جس چیز کے ذریعے آپ اشارہ آپ نے محسوس کیا، پتہ چلا وہ آپ کا خیال تھا، وہ استخارے کا جواب تھا ہی نہیں۔ یہ تمام کیفیت ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا استخارے کا درجہ وجوب کا ہے؟ استخارہ مستحب ہے، وجوب نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ کسی کام کے لیے استخارہ کیے بغیر اگر کوئی کام کر لیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ استخارہ مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کام کیا کرتے ہو، اور جب بتا دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو جب وہ تنخواہ پوچھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ آناکانی کرتے ہیں۔ تو اسے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو بد اخلاق وہ آدمی ہے جو کسی سے پوچھے کہ تمہاری تنخواہ کیا ہے۔ یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس میں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ سوال کسی کے تعارف میں کر لیا کہ فلاں آدمی فلاں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے، یہ بات بد اخلاقی میں شامل ہے۔ نمبر 1، بتلانے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے بتلائے اور چاہے ان کو تنبیہاً یہ کہے کہ آپ کو سوال کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کہنا آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ دوبارہ کسی آدمی سے تنخواہ نہیں پوچھیں گے۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر کے جھوٹ بول دیا تو غلط کیا، نہیں بولنا چاہیے۔ پھر پوچھا ہوا ہے کہ اس لیے جھوٹ بولا گیا ہے کہ تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ جب آپ بولیں تو ماشاءاللہ کہہ کے بول دیں تو بھی نظر نہیں لگے گی۔ نظر سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ تقریر میں آج کل جو اشتہارات چھپتے ہیں تو اس میں بہت سے آداب اور القاب لکھے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی غالباً یہ سوال آیا تھا۔ یہ جو ہم لوگ مدرسے والے یا مولانا لوگ جو اشتہار چھاپتے ہیں، کیونکہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، کوئی جاہل آدمی تو کرتا نہیں ہے کہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام، کوئی لکھتا ہے شعلہ بیان، کوئی لکھتا ہے شہنشاہ ترنم، اور ایسے 20 القاب ہیں۔ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کی بات ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اشتہار بنانے والا کوئی فٹ پاتھ کا آدمی کوئی لیبر نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ بولنے والے ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایسا جھوٹ بولنا نہیں چاہیے۔ جھوٹ لکھا بھی جاتا ہے، جھوٹ بولا بھی جاتا ہے، تو یہ لکھنا ہے جھوٹ کا، لہذا نہایت ہی جو ہے وہ بے تکلفی سے آدمی کا اتنا نام لکھ دیا جائے کہ جس سے وہ سوسائٹی اور سماج میں جانا پہچانا جائے، بس اتنا کافی ہے۔ جیسے کسی کا نام لکھ دیا، آگے آپ نے لکھ دیا محتمم مدرسہ فلاں، ٹھیک ہے، ماہیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلاں ہیں، اور دنیا بھر کے الفاظ، اتنے القاب ہیں کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے جو لکھت جھوٹ ہے، تحریری جھوٹ ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا زمزم کے پانی کو غیر مسلم کو دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک دم دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ کیا قرآنی آیات کا دم کیا ہوا پانی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ایک دم دے سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو زیور بہو کو دیا جاتا ہے اس کا اصل مالک کون ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ حقیقت میں جس علاقے میں جو زیور دیا گیا ہے اس علاقے میں عرف عام کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جیسے ہمارے خاندان میں جو بہو کو دیا جاتا ہے، ہمارے عرف عام یہ ہے کہ وہ بہو کا ہے،
जो भी दिया गया बहू को जेवर वो बहू का है। बाद इलाकों में ऐसा होता है कि बहू को दिया गया है, चाहे बाहर के लोगों ने आकर के दिया हो और चाहे घर वालों ने दिया हो, वो ये समझा जाता है कि ये सारा का सारा मालिक इसका जो है वो कौन है, वो लड़का है। अगर ऐसा उर्फ़ आम है तो वो मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी शक्ल ये होनी चाहिए कि कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद बहू को क्लियर करा लेना चाहिए कि अम्मी आपने मतलब अपनी सास से कहे कि ये जो हमको जेवर दिया गया है इसका मालिक कौन है, ज़कात मैं अदा करूँगी या आप मालिक हैं, मुझे सिर्फ पहनने के लिए दिया गया है या वाकई में मैं उसके मालिक हूँ। ये क्लियर कर लेना चाहिए लड़कियों को, फ़ौरन नहीं, 2-4 दिन के बाद इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए ताकि ज़कात पता चले, सास ये समझे कि बहू ज़कात अदा करेगी और बहू ये समझे कि सास अदा करेगी या लड़का अदा करेगा। लिहाजा ये बात मालूम होना चाहिए कि इसका असल मालिक कौन है। पूछा गया है कि हमारे यहाँ, यूपी की बात है, हमारे यहाँ जब बारात जाती है तो मछली और दही भी उसके साथ जाता है, इसका क्या चक्कर है? ये शिर्क है। ये अक़ीदा रखना कि हिंदुओं का अक़ीदा है कि उनके यहाँ मछली और दही को शगुन मानते हैं, यानी अच्छा मानते हैं, इसलिए वो बारात के साथ जो है मछली और दही जाती है। अब मुसलमान चूँकि गैरों के साथ रहते हैं, हमारा अपना भारत के मुसलमानों का अपना एडिशन है इस्लाम का, लिहाजा उन्होंने उसको भी इस्लाम का नाम दे दिया और ये सब में औरतों का एक बड़ा किरदार है, वही ये सब करवाती हैं। लिहाजा ये शिर्क है और ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर पूछा गया है कि अगर हमने कर लिया तो क्या करें? कर लिया है तो तौबा करें, क्योंकि शिर्क हुआ है, बड़ा गुनाह है, शिर्क है। लिहाजा जिसने उसमें आइडिया दिया वो भी तौबा करे, जो उसको ले करके गया वो भी तौबा करे, जिसने उसने मदद की वो भी तौबा करे, जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको तौबा करना चाहिए और दोबारा ना करने का अज़्म भी करना चाहिए कि दोबारा अल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। शादी से मुताल्लिक़ एक सवाल और आया हुआ है कि मौलाना साहब हमारे इलाके में दाहिने हाथ में कुछ चांदी के सिक्के या कुछ सिक्का जो है वो बांध दिया जाता है नौशे के यानी दूल्हे के दाहिने हाथ में और उसका नाम रखा जाता है इमाम दामिन। ये शिर्क अक़ीदा है और ये हमारे अहले तशय्यो के यहाँ से आया हुआ अक़ीदा है। अहले तशय्यो के यहाँ जो है वो इमाम दामिन का मतलब ये होता है कि जो दामिन जो इस ख़ानदान के हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान के हैं, उनके बारे में ये अक़ीदा रखा जाता है कि वो तमाम लोगों की जान और माल के दामिन होते हैं। जान और माल का दामिन रब्बे दुल जलाल है, न कोई इमाम है और न कोई सहाबी हो सकता है, कुछ भी नहीं। जो भी कह रहा है ये शिर्क कर रहा है, इससे बचना चाहिए। पूछा गया है कि अभी हाल में जो है वो 11वीं गुजरी है। हमारे यहाँ एक साहब हैं जो हर महीने की 11वीं तारीख को 11वीं करते हैं और वो बकरा लाते हैं और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बकरा होता है और फिर उसको काटते हैं, उसमें रिश्तेदार भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं। तो क्या उनका ऐसा करना या ये कि उस खाने को खाना जायज़ है या नहीं? अगर वो बकरा लाते हैं और बकरे को इमाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे छोड़ा जाता है तो फिर ऐसे खाने को खाना जायज़ ही नहीं है, ना गरीब के लिए जायज़ है ना अमीर के लिए जायज़ है। और अगर महज अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर लोगों को नियाज़ फातिहा कुछ करते हैं ईसाल सवाब के तौर पर, तो ये फ़िक्स करना जो है ये गलत है, ये बिदअत है, उसको बिदअत का गुनाह मिलेगा। लेकिन गरीब उस खाने को खा सकता है क्योंकि उसकी निस्बत जो है ना वो किसी की तरफ नहीं की गई है। लेकिन जो ये कर रहा है वक्त पर 11 तारीख को, इसका गुनाह उसको हर हाल में मिलेगा। पूछा गया है शब बारात के मौके पर हमारे इलाके में सारी कब्रों को चूना मारा जाता है, चूना डाला मतलब चूना सफ़ेदी करते हैं, तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा बनाया हुआ अपना मज़हब है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कब्रों को ज़िंदा करने की इस्लामी कोई पॉलिसी ही नहीं है, सीधी सी एक बात है। कब्र अगर ताज़ी होती है और अचानक खुल गई तो उसको तो बंद करने का बाद जगह पे जिक्र आता है, लेकिन अगर कब्र पुरानी हो गई 2-4 साल 10 साल, अब उसको ज़िंदा करना, उस पर मट्टी डालना, उस पर चूना डालना,
یہ سب کا سب بدعت ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ یہی سوال جو بھی آپ سے میں نے کہا کہ آیا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ قبر پر سجدہ کرتا ہے اور وہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی غلط ہے اور جو نمازیں پڑھی گئی اس کو دہرانا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے رد شرک پر اور رد بدعت پر کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ میں نے جب اپنے ایک عالم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، حضرت کی اعلیٰ حضرت کی شرک پر بھی اور بدعت پر بھی کتاب ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اگر وہ کتاب ہے تو اس کا نام بتا دیا جائے اور ہم سے پیسہ لے لیا جائے اور وہ کتاب ہمارے ایڈریس پر بھیج دیا جائے۔ آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں پلیز اور وہ کتاب مجھے بھیجیں، وہ چاہے مہنگی ہو یا سستی ہو، میں کتاب لینے کے لیے تیار ہوں۔ کم سے کم نام بتا دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی تلاش لوں، لیکن مجھے وہ کتاب کی اشد ضرورت ہے اور میں بہت آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے؟ عورت کے بارے میں یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اگر وہ کوئی نہ موجود ہو تو بھی دے سکتی ہے، اور اگر ویسے بھی وہ شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ غصے میں بیوی نے کہا جب ایسی بات ہے تو مجھے چھوڑ دو، کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ شوہر نے کہا جا چھوڑ دیا، تو کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات، جب لوگ سوال کرتے ہیں طلاق کے بارے میں خاص کر تو کہتے ہیں غصے میں ایسا ہوا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق غصے میں ہی ہوتا ہے، طلاق خوشی میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، بیگم کے ساتھ بہت خوش ہے، بہت اچھی آپ نے چائے بنائی ہے اور آپ کو میں ایک طلاق دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ طلاق ہوتا ہی غصے کی حالت میں ہے۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ آدمی بار بار سوال کرنے میں غصے کا ذکر کرے؟ بہرحال جب ایسے حالات میں گفتگو ہو رہی تھی اور غصے کے حالات میں باتیں ہو رہی تھیں اور شوہر نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو مانگ رہی ہے تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو ایسی شکل میں ایک طلاق ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی۔ پوچھا گیا حالت حیض میں عورت اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ بہت مجبوری ہو تو کاٹ سکتی ہے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وہ جو نمازیں منع ہیں عصر کے بعد، فجر کے بعد، یہ دونوں وقت میں جو نماز منع ہے وہ نفل نماز منع ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، واجب نماز پڑھی جا سکتی ہے، لہذا یہ سجدہ واجب ہے، لہذا اس سجدے کو کیا جا سکتا ہے۔ تین ہی وقت ایسے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی، فرض بھی۔ وہ ایک زوال کے وقت میں، ایک سورج نکلتے وقت، ایک سورج ڈوبتے وقت۔ اس کے علاوہ جو دونوں وقت ہیں عصر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، فجر کی نماز، فجر کے فرض سے لے کر کے بلکہ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک، یہ جو وقت ہے اس میں نفل نماز، سنت نماز پڑھنا منع ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہمارے یہاں ایک نکاح ہوا اور نکاح میں جو ہے وہ دفتر نہیں تھا، لہذا دفتر کی کارروائی نہیں ہوئی، تو کیا بغیر دفتر کے نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح کا تعلق دفتر سے نہیں ہے بھائی، میاں بیوی کے رضامندی ہونا، 2 گواہ ہونا اور ایک مہر ہونا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دفتر نہیں ہوتا تھا، ہمارے بچپن میں دفتر نہیں ہوتا تھا، ابھی یہ دفتر کا چکر شروع ہوا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے عدالتوں کا چکر لگانا شروع کیا تو یہ دفتر کا چکر شروع ہوا، ورنہ دفتر سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نکاح اصل نام ہے اس بول کا جو دونوں نے باتیں کہی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کیا مہر میں زیور کی شکل میں مہر دی جا سکتی ہے؟ ایک دم دی جا سکتی ہے۔ اگر مہر کی ایک رقم ہے
اور لڑکے نے بھی اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو میں تم کو سونا پہنا رہا ہوں یہ مہر کے بدلے میں ہے تو مہر ادا ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ جو مہر کی مقدار رکھی گئی ہے اتنا کم سے کم سونا ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر کوئی مقرر سے بات کی جائے کہ آپ ہمارے یہاں پروگرام کریں اور وہ اپنے آنے سے پہلے اپنے تقریر کی رقم فکس کرتا ہے کہ میں ایک رات کا اتنا لیتا ہوں، تو ایسے مقرر کو بلانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تقریر کا مقصد شو بازی ہے، لوگوں کو مجمع اکٹھا کرنا ہے تو آپ بلا لیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، لوگ بھی آ جائیں گے اور شو بازی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر تقریر کا مقصد اصلاح ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو تو ایسے مقررین سے عموماً اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقرر ہیں، یہ داعی نہیں ہیں، لہذا پہلے یہ آپ طے کر لیں کہ میں تقریر کس لیے کرا رہا ہوں، اصلاح کی غرض سے یا شو مارنے کے لیے، بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ مولانا صاحب بہت لوگوں کو ہنساتے ہیں اور ان کی باتیں لوگوں بہت پسند کرتے ہیں۔ تو دونوں میں سے پہلے مقصد متعین کر لیں کہ کس مقصد کے لیے تقریر یا جلسہ کیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ پوچھا گیا ہے عمرہ میں فرض کیا ہے اور عمرہ میں واجب کیا ہے؟ عمرہ میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 چیزیں واجب ہیں، احرام نمبر 1 اور طواف نمبر 2، یہ فرض ہے۔ واجب جو ہے وہ صحیح ہے اور بال کا کٹوانا ہے۔ پوچھا ہے کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، یہ بات کئی مرتبہ بتائی جا چکی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کی 2 بیٹی ہیں اور ایک بیوی ہیں اور ایک بھتیجا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بھتیجے کو کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، بھتیجا یہاں پر اصبع ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک بیوی ہے تو 12.5% بیوی کو مل گیا، اور 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 یعنی 66.6% مل گیا بیٹیوں کو، دونوں بیٹیاں برابر برابر بانٹ لیں گی، تو 12.5 یہ نکال دیجئے فیصد، 66.6% یہ نکال دیجئے، جو بچے گا وہ بھتیجے کو چلا جائے گا۔ ایک ہی بھتیجا آپ نے لکھا ہے، لہذا وہ بھتیجے کا حصہ ہوگا، تقریباً 20% کے آس پاس حصہ بنے گا۔ پوچھا ہے کہ کیا چچی محرم ہوتی ہیں اور مامی محرم ہوتی ہیں؟ نہ چچی محرم ہے نہ مامی محرم ہے، یہ دونوں محرم نہیں ہوتی ہیں۔ پوچھا ہے کہ شراب پینے کی سزا حدیث میں کیا ذکر ہے؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اگر پہلی مرتبہ پیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے غالباً 4تھی مرتبہ کا ذکر ہے کہ اگر شراب پیتا ہے تو پھر ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت میں ایسے شخص کو جہنم میں جہنمیوں کے جلنے کی وجہ سے جو پیپ ہے وہ پیپ پلائی جائے گی اور خون کی نہر میں سے خون پلایا جائے گا۔ یہ ذکر ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، کیونکہ صاحب نے یہ بھی پوچھا تھا کہ شراب پینے کی کوئی سزا سوائے حدود کے ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حدیث پہ شراب پینے کی سزا بھی ذکر ہے۔ یہ باتیں تھیں، یہ سوالات تھے جو پچھلے ہفتے رہ گئے تھے، ان کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔